नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने कोरोना की तीसरी वेव के तहत जिन पाबंदियों का ऐलान किया है उनमें एक पाबंदी ये भी है कि शाम 6 बजे के बाद मार्केट्स नहीं खुलेंगी और सिर्फ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिनमें पेट्रोल पंप्स हैं, टायर स्टेशंस हैं, फार्मेसीज हैं, सिर्फ वो खुल पाएंगी। लेकिन ताजिर बरादरी ने यह कहा है कि जो हफ्ते और इतवार को कारोबार की बंदिश है, हम उसे मुस्तरद करते हैं। हम हफ्ते को कारोबार खोलेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पहली और दूसरी वेव के दौरान हुकूमत तो पाबंदियां लगाकर पीछे हो जाती थी और सामने होते थे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस वाले और ताजिर। उसके बाद हमने देखा कि जिस पुलिस वाले के पास 20,000 का मोबाइल था उसने 80,000 का मोबाइल खरीदा और जिसके पास 80,000 रुपए का मोबाइल था उसने आईफोन खरीद लिया। जो सरकारी एहलकार थे उन्होंने दोनों हाथों से पैसे कमाए। अगर तो इन पाबंदियों का मकसद यह है कि आप कोरोना के फैलाव को रोकें, तो आप उन पाबंदियों की लेटर एंड स्पिरिट पर उस पर अमल दरामद करवाएं। लेकिन अगर इन पाबंदियों का मकसद यह है कि आप एक ऐसा सरकारी पेपर, एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें जो एक सरकारी एहलकार को रिश्वत लेने का जवाज फराहम करे, तो फिर ताजिर सही कहते हैं कि हमें भी अपना कारोबार खुला रखने की इजाजत होनी चाहिए। और कॉमन सेंस ये कहती है कि जब आप शाम 6 बजे दुकानें बंद करेंगे तो उससे पहले हमने देखा है कि ग्रोसरी स्टोर्स पर लोगों का रश हो जाता है, खवे से खवा चलता है, तिल धरने की जगह नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसी ग्रोसरी स्टोर को 24 घंटे खुला रखने की इजाजत देंगे तो वहां पर रश डिवाइड हो जाएगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग हुकूमत को दरकार है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और किसी किस्म की फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर नासिर हमीद साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। नासिर हमीद से हम राब्ता कायम करेंगे। इस वक्त मसला यह है कि ताजिर बरादरी जो है वो पूरी तरह से इस बात के ऊपर डिटरमिन्ड है कि हम हफ्ते को अपना कारोबार खोलेंगे, हम किसी भी सूरत हुकूमत पंजाब की जो आयद करदा पाबंदी है उसको खातिर में नहीं लाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पंजाब की जो रिट है वो कहां पर जाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मोहतरमा उस्मा कारदार मौजूद हैं, जो कि रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस्मा, वेलकम टू द शो। कहिएगा कि ये जो ताजिरों की जानिब से ऐलान किया गया है, क्या आप इसे बगावत समझती हैं? बहुत शुक्रिया वेस, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हमारे जो ताजिर भाई हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो नबट आजमा है कोविड-19 से। हमारे जो NCOC के जो फैसले हैं वो इतने सराहे गए हैं, WHO ने ख़ास तौर पे सराहा है, जिधर भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गए हैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे सराहे गए हैं, इसलिए क्योंकि बावजूद प्रेशर के कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ हम लोग नहीं गए। हम लोगों ने वो जो इस तरह का एक लाएअमल बनाया कि जो एक दिहाड़ीदार है। जो ताजिरों ने इनकार कर दिया, इनको कैसे समझाएंगे? इन पे लाठीचार्ज करेंगे? देखें, इनको तो नेशनल इंटरेस्ट में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, क्योंकि अगर देखें, अगर ये सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए हम एहतियात नहीं लेंगे तो फिर क्या पता ये 1-2 महीने आगे लेनी पड़े। नहीं, तो क्या उन्होंने ये सारी बातें सुनने के बावजूद उस्मा इनकार कर दी, अब क्या होगा? तो फिर कानून हरकत में आएगा, क्योंकि ये तो ऐसे तो आप देखें, लोगों की आप जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। कोविड बहुत बुरी तरह तीसरी दफा जो 3rd वेव है बहुत डेंजरस है। यानी आप ये समझ रही हैं, बल्कि ये कहना चाह रही हैं कि जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है उसे नहीं चैलेंज करना चाहिए। आप क्यों करेंगे? आप चाहते हैं कि कौम की जो सेहत है उसको आप जानबूझकर खतरे में डालें? ऐसा तो कभी हरगिज़ मीर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा नईम मीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। नहीं मीर साहब, उस्मा कारदार ये कह रही हैं कि ताजिरों को अवाम के मफाद में हफ्ते को जो कारोबार की बंदिश है उसका एहतराम करना चाहिए, और आप लोगों ने जो ऐलान किया है कि हम हफ्ते को कारोबार खोलेंगे, आप प्लीज इस ऐलान से बैक ऑफ कर जाएं। क्या कहेंगे आप? नहीं, बस मैं तो ये कहूँगा कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि हफ्ते को कोरोना जो है वो आता है और बाकी दिनों में नहीं आता।
نہیں میر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کورونا تو ہر وقت لیکن جتنی کم سوشل انٹریکشن ہوگی کیسز میں اتنی زیادہ کمی ہوگی. ترکی کے اندر جمعے ہفتے اور اتوار 3 دن کا ریگولرلی کرفیو نافذ ہوتا ہے اور وہاں کے تاجر اپنی حکومت سے نہیں میر صاحب تعاون کرتے ہیں. نہیں کرفیو جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ اور قسم کے حالات ہوتے ہیں, لیکن یہ جو حالات ہیں یہ ذرا اور طرح کے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تاجروں کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے. انہوں نے مشاورت ہی نہیں کی نا ہم سے, اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ رش کو روکنا چاہتے ہیں یا رش کو بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو محدود اوقات ہیں ان کی وجہ سے تو رش بڑھ رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بند ہو جائے گا لاہور شہر سے باہر, کیونکہ لاہور شہر سے باہر جو علاقے ہیں وہاں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے اور وہ جمعے کو رخ کرتے ہیں لاہور شہر کا ہوتے مارکیٹوں میں, تو باہر تو 3 چھٹیاں ہو سکیں گی اور 8 گھنٹے وہ کاروبار کریں گی تو کل انہیں ہفتے میں ملے 32 گھنٹے. تو 32 گھنٹے کا مطلب ہے آپ نے ان کا 60% سے زیادہ کاروبار بند کر دیا. چلے کوئی بات نہیں, لیکن نہیں میر صاحب دکانداروں نے بھی تو اس کا حل نکال لیا ہے نا کہ دکان بند کر کے مال جو ہے تھڑے پہ لگا لیتے ہیں اور تھڑے پر جب ڈالفن والے آتے ہیں تو انہیں پیسے دے لیتے ہیں اور دکاندار بھی خوش ہو جاتے ہیں, ڈالفن والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہ جو قانون جو حرکت میں آ گیا نا, جو میری محنت بتا رہی تھی, وہی جو کرپشن کا قانون ہے, چوری کا قانون ہے, لوٹ مار کا قانون ہے اس ملک کے اندر, جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو یہی ان کی جو وہ پالیسی ہے کرونا پالیسی جسے ہم کرونا گردی کہتے ہیں, اس کرونا گردی کے نتیجے میں یہی وہ قانون ہے جو حرکت میں آ چکا ہے, بلکہ اب حرکت سے زیادہ جو ہے وہ اور تیزی سے حرکت میں آ رہا ہے. تاجر جو ہیں ہفتے کو دکانیں کھولیں گے لاہور میں, اور اگر حکومت نے تاجر جو ہیں 6 بجے کے بعد بھی دکانیں بند نہیں کر رہے, جو ریٹیل مارکیٹیں ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے تاجر, جہاں بڑے تاجر ہیں جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہ تو پہلے ہی 6 بجے 7 بجے کے قریب بند ہو جایا کرتی تھی, وہ تو روٹین میں پہلے ہی بند ہوتی تھی اور اب بھی بند ہوں گی. لیکن جو چھوٹے بازار ہیں, جو مین بازار نہیں ہیں بلکہ گرد و نواح کے بازار ہیں, جسے ہم لاہور شہر کی مارکیٹوں کے ساتھ جو مضافاتی بازار ہیں نا, جو وہ تو ہے وہ پہلے بھی کھلے ہیں, اب بھی کھلیں گے. وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کھلا کرتے تھے, وہ وہی سکہ رائج الوقت جو ہے وہ چائے پانی والا معاملہ انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ چلتا رہتا تھا, وہ چلتا رہے گا. تو یہ جو چیز ہے کیونکہ یہ ناقابل عمل ہے ان کے لیے, بیکاز وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہ چھوٹا جو دکاندار ہے نا وہ دہاڑی دار ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ حکومت ہماری ابھی تک سمجھ نہیں سکتی. کمائے گا نہیں, وہ دہاڑی دار اس طرح ہے کہ اس نے روزانہ پیسے جو کمانے ہیں وہ اس نے روزانہ بجلی کے بل کے لیے بھی علیحدہ رکھنے ہیں, اپنی تنخواہ کے لیے, اپنے ملازم کی اپنے کرائے کے لیے, اور پھر اپنے گھر کے خرچے کے لیے. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ کسی بھی صورت وہ اپنی دکان کو بند کرے, وہ بند کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. نہیں میر صاحب اپنا ویو پوائنٹ دے رہے تھے. اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اوپن کلیش ہے, اوپن تصادم ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند رکھے, شام 6 بجے دکانیں بند کرے, لیکن تاجروں نے کہا ہے کہ وہ ہفتے کو کاروبار کھولیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلے کو مصالحت کی طرح حل کیا جاتا ہے یا پچھلے ماضی کی طرح حل کیا جاتا ہے جس میں کہیں کہیں تصادم بھی ہوتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ناظرین حکومت پنجاب نے کورونا کی تیسری ویو کے تحت جن پابندیوں کا اعلان کیا ہے ان میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ شام 6 بجے کے بعد مارکیٹس نہیں کھلیں گی اور صرف جو اسینشل سروسز ہیں جن میں پیٹرول پمپس ہیں, ٹائر سٹیشنز ہیں, فارمیسیز ہیں, صرف وہ کھل پائیں گی. لیکن تاجر برادری نے یہ کہا ہے کہ جو ہفتے اور اتوار کو کاروبار کی بندش ہے ہم اسے مسترد کرتے ہیں, ہم ہفتے کو کاروبار کھولیں گے. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلی اور دوسری ویو کے دوران حکومت تو پابندیاں لگا کر پیچھے ہو جاتی تھی اور سامنے ہوتے تھے اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, پولیس والے اور تاجر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس پولیس والے کے پاس 20,000 کا موبائل تھا اس نے 80,000 کا موبائل خریدا, اور جس کے پاس 80,000 روپے کا موبائل تھا اس نے آئی فون خرید لیا. جو سرکاری اہلکار تھے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پیسے کمائے. اگر تو ان پابندیوں کا مقصد یہ ہے
کہ آپ کورونا کے پھیلاؤ کو روکیں تو آپ ان پابندیوں کی لیٹر اینڈ سپرٹ پر اس پر عمل درآمد کروائیں. لیکن اگر ان پابندیوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سرکاری پیپر, ایک ایسا سرکاری ڈاکیومنٹ پروڈیوس کریں جو ایک سرکاری اہلکار کو رشوت لینے کا جواز فراہم کرے, تو پھر تاجر صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا کاروبار کھلا رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب آپ شام 6 بجے دکانیں بند کریں گے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ گروسری سٹورز پر لوگوں کا رش ہو جاتا ہے, کھوے سے کھوا چلتا ہے, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسی گروسری سٹور کو 24 گھنٹے کھلا رکھنے کی اجازت دیں گے تو وہاں پر رش ڈیوائیڈ ہو جائے گا. جو سوشل ڈسٹینسنگ حکومت کو درکار ہے وہ آٹومیٹکلی کریٹ ہو جائے گی اور کسی قسم کی فرکشن بھی پروڈیوس نہیں ہوگی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ناصر حمید صاحب موجود ہیں, سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. ناصر حمید سے ہم رابطہ قائم کریں گے. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات کے اوپر ڈیٹرمنڈ ہے کہ ہم ہفتے کو اپنا کاروبار کھولیں گے, ہم کسی بھی صورت حکومت پنجاب کی جو عائد کردہ پابندی ہے اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پنجاب کی جو رٹ ہے وہ کہاں پر جائے گی. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں محترمہ عظمیٰ کاردار موجود ہیں جو کہ رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کی. عظمیٰ, ویلکم ٹو دا شو. کہیے کہ یہ جو تاجروں کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کیا آپ اسے بغاوت سمجھتی ہیں؟ بہت شکریہ ویس, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں ہمارے جو تاجر بھائی ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ نبرد آزما ہے کووڈ-19 سے. ہمارے جو NCOC کے جو فیصلے ہیں وہ اتنے سراہے گئے ہیں, WHO نے خاص طور پہ سراہا ہے, جدھر بھی ورلڈ اکنامک فورم پہ گئے ہیں وہاں پرائم منسٹر وہاں پہ سراہے گئے ہیں, اس لیے کیونکہ باوجود پریشر کے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہم لوگ نہیں گئے. ہم لوگوں نے وہ جو اس طرح کا ایک لائے عمل بنایا کہ جو ایک دہاڑی دار ہے. جو تاجروں نے انکار کر دیا ان کو کیسے سمجھائیں گے, ان پہ لاٹھی چارج کریں گے؟ دیکھیں ان کو تو نیشنل انٹرسٹ میں ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا چاہیے, کیونکہ اگر دیکھیں اگر یہ صرف 1-2 ہفتے کے لیے ہم احتیاط نہیں لیں گے تو پھر کیا پتا یہ 1-2 مہینے آگے لینی پڑے. تو کیا انہوں نے یہ ساری باتیں سننے کے باوجود عظمیٰ انکار کر دی, اب کیا ہوگا؟ تو پھر قانون حرکت میں آئے گا, کیونکہ یہ تو ایسے تو آپ دیکھیں لوگوں کی آپ جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں. کووڈ بہت بری طرح تیسری دفعہ جو 3rd ویو ہے بہت ڈینجرس ہے, یعنی اور بہت تیزی تک آپ یہ سمجھ رہی ہیں بلکہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے اسے نہیں چیلنج کرنا چاہیے. آپ کیوں کریں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ قوم کی جو صحت ہے اس کو آپ جان بوجھ کر خطرے میں ڈالیں؟ ایسا تو کبھی ہرگز میر صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, تاجر رہنما نعیم میر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی نہیں میر صاحب, عظمیٰ کاردار یہ کہہ رہی ہیں کہ تاجروں کو عوام کے مفاد میں ہفتے کو جو کاروبار کی بندش ہے اس کا احترام کرنا چاہیے, اور آپ لوگوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم ہفتے کو کاروبار کھولیں گے, آپ پلیز اس اعلان سے بیک آف کر جائیں. کیا کہیں گے آپ؟ بس میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ہفتے کو کورونا جو ہے وہ آتا ہے اور باقی دنوں میں نہیں آتا. نہیں میر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کورونا تو ہر وقت جتنی کم سوشل انٹریکشن ہوگی کیسز میں اتنی زیادہ کمی ہوگی. ترکی کے اندر جمعے, ہفتے اور اتوار 3 دن کا ریگولرلی کرفیو نافذ ہوتا ہے, اور وہاں کے تاجر اپنی حکومت سے نہیں میر صاحب تعاون کرتے ہیں. نہیں, کرفیو جو ہے وہ اور چیز ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ اور قسم کے حالات ہوتے ہیں, لیکن یہ جو حالات ہیں یہ ذرا اور طرح کے ہیں, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تاجروں کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے. انہوں نے مشاورت ہی نہیں کی نا ہم سے, اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ رش کو روکنا چاہتے ہیں یا رش کو بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ جو محدود اوقات ہیں ان کی وجہ سے تو رش بڑھ رہا ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے ایک, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ, ہفتہ اور اتوار کو کاروبار بند ہو جائے گا لاہور شہر سے باہر, کیونکہ لاہور شہر سے باہر جو علاقے ہیں وہاں جمعے والے دن چھٹی ہوتی ہے اور وہ جمعے کو رخ کرتے ہیں لاہور شہر کا ہول سیل مارکیٹوں میں,
تو باہر تو 3 چھٹیاں ہو جائیں گی اور 8 گھنٹے وہ کاروبار کریں گی تو کل انہیں ہفتے میں ملے 32 گھنٹے. تو 32 گھنٹے کا مطلب ہے آپ نے ان کا 60% سے زیادہ کاروبار بند کر دیا. چلے کوئی بات نہیں, لے کر لیکن نہیں میر صاحب, دکانداروں نے بھی تو اس کا حل نکال لیا ہے نا کہ دکان بند کر کے مال جو ہے تھڑے پہ لگا لیتے ہیں اور تھڑے پر جب ڈالفن والے آتے ہیں تو انہیں پیسے دے لیتے ہیں اور دکاندار بھی خوش ہو جاتے ہیں, ڈالفن والے بھی خوش ہو جاتے ہیں. یہ جو قانون جو حرکت میں آ گیا نا, جو میری محنت آ رہی تھی, وہی جو کرپشن کا قانون ہے, چوری کا قانون ہے, لوٹ مار کا قانون ہے اس ملک کے اندر, جو آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو یہی ان کی جو وہ پالیسی ہے, کرونا پالیسی, جسے ہم کرونا گردی کہتے ہیں, اس کرونا گردی کے نتیجے میں یہی وہ قانون ہے جو حرکت میں آ چکا ہے, بلکہ اب حرکت سے زیادہ جو ہے وہ اور تیزی سے حرکت میں آ رہا ہے. صاحب تاجر جو ہیں ہفتے کو دکانیں کھولیں گے لاہور میں, اور اگر حکومت نے تاجر جو ہیں 6 بجے کے بعد بھی دکانیں بند نہیں کر رہے, جو ریٹیل مارکیٹیں ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے تاجر, جہاں بڑے تاجر ہیں جو بڑی مارکیٹیں ہیں وہ تو پہلے ہی 6 بجے 7 بجے کے قریب بند ہو جایا کرتی تھی, وہ تو روٹین میں پہلے ہی بند ہوتی تھی اور اب بھی بند ہوں گی. لیکن جو چھوٹے بازار ہیں, جو مین بازار نہیں ہیں بلکہ گرد و نواح کے بازار ہیں, جسے ہم لاہور شہر کی مارکیٹوں کے ساتھ جو مضافاتی بازار ہے نا, جو وہ تو ہے وہ پہلے بھی کھلے ہیں, اب بھی کھلیں گے. وہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی کھلا کرتے تھے, وہ وہی سکہ رائج الوقت جو ہے وہ چائے پانی والا معاملہ اب انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ چلتا رہتا تھا, وہ چلتا رہے گا. تو یہ جو چیز ہے, کیونکہ یہ ناقابل عمل ہے ان کے لیے, بیکاز وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ چھوٹا جو دکاندار ہے نا وہ دہاڑی دار ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ حکومت ہماری ابھی تک سمجھ نہیں سکتی. کمائے گا نہیں, وہ دہاڑی دار اس طرح ہے کہ اس نے روزانہ کی روزانہ پیسے جو کمانے ہیں وہ اس نے روزانہ کی روزانہ بجلی کے بل کے لیے بھی علیحدہ رکھنے ہیں, اپنی تنخواہ کے لیے, اپنے ملازم کی اپنے کرائے کے لیے, اور پھر اپنے گھر کے خرچے کے لیے. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ کسی بھی صورت وہ اپنی دکان کو بند کرے, وہ بند کرنا افورڈ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. نہیں میر صاحب اپنا ویو پوائنٹ دے رہے تھے. اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ اوپن کلیش ہے, اوپن تصادم ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہفتے اور اتوار کو کاروبار بند رکھے, شام 6 بجے دکانیں بند کرے, لیکن تاجروں نے کہا ہے کہ وہ ہفتے کو کاروبار کھولیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مسئلے کو مصالحت کی طرح حل کیا جاتا ہے یا پچھلے ماضی کی طرح حل کیا جاتا ہے جس میں کہیں کہیں تصادم بھی ہوتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین. لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جو مسائل آج رخسانہ انور نے بتائے ہیں, یقین مانیے کہ میرا دل کانپ کر رہ گیا ہے جس طرح سے انہوں نے مسائل کا ذکر کیا ہے. اور حکومت پنجاب کی جو بے حسی ہے, جو صفاقی ہے, اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد کی سٹیٹمنٹ ہے جو پہلے رخسانہ انور نے دی اور اس کے بعد محسن الوی نے اس کو ویریفائی کیا. محسن, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت مجھے لگتا ہے کہ محسن الوی کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. رخسانہ, اب اگر کیا کہتے ہیں نہیں آپ کے مطالبات مانے جاتے تو آپ ایک طویل مدت تک تو وہاں نہیں بیٹھ سکتے, کوئی پلان بھی ہے آپ کا؟ اس بات کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی لیڈی ہیلتھ ورکر رابعہ بصری کی بات ضرور بتاؤں گی. اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا صرف اس لیے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی. جھوٹے الزامات لگائے گئے. 80 سال کی ماں کی وہ واحد کفیل ہے, چھوٹا بیٹا ہے اس کا, اس کا ہسبینڈ مزدور پیشہ ہے, گھر کا گزارا نہیں. اس کی اتنی حالت خراب ہو گئی جب اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, بلڈ پریشر, شوگر, ہیپاٹائٹس, اور وہ بھی اس وقت وہاں دھرنے میں بیٹھی ہوئی ہے. 1.5 سال سے اس کی تنخواہ بند ہے. رابعہ بصری, ملتان سے. اور یہ اتنی بد دعائیں کیوں سمیٹ رہے ہیں کسی کی روزی بند کر کے جو ان کے جیب سے نہیں جا رہی, ان کو کیا ملے گا؟ یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ٹھیک ہے رخسانہ, لیکن گورنمنٹ اب اڑ گئی ہے, تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کوئی, ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں پورا. آپ لوگ عدالت پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں, عدالت کو خود ہم تو اپیل کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمارے سنیں, ہماری حالت زار کو دیکھیں. بالکل ہم جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہیں ساتھ ہی انصاف کی دیوار کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری بات سنیں, ہمارے مسائل سنیں, نوٹس لیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پورے من احتجاج کریں گے, ہم اپنے پولیو بند کر دیں گے, ہم بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائیں گے. ہمارے بچے یتیم ہوں گے, ہمارے بچے لاوارث ہوں گے, کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ پہلے بھی زندہ درگور ہیں. اپنے لوگوں کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ جو بھی حق کے لیے آواز اٹھائے گا تو اس کو آپ ٹارگٹ کر دیں گے.
اس کو آپ فائر مار دیں گے. تو یہ تو ریاست مدینہ نہیں ہے. جب آپ بل جلاتے تھے, جب آپ کنٹینر پر کھڑے ہو کر اپنی سیاست کرتے تھے, جب لوگوں کو اکساتے تھے, آپ اداروں پر حملہ کرتے تھے, آپ اقتدار کے لیے کرتے تھے. محسن الوی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے پھر رابطہ منقطع ہو گیا. عظمیٰ کاردار, کریم بلاک کے سگنل پر گورنمنٹ نے ایک فلائی اوور بنانے کی منظوری دی ہے. اس کے علاوہ 14 ارب روپے کے منصوبے آپ لوگوں نے شروع کرنے جا رہے ہیں. راوی جو اربن اتھارٹی ہے وہ آپ لوگوں نے قائم کی ہے. اس سے پہلے ان بیچارے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی اگر سرکار کے خزانے سے کچھ لوگ جاری کر دے. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے 18 ارب روپے جاری کیے ہیں بلدیاتی اداروں کے لیے. تو ان لوگوں کا بھی کچھ خیال کر لیں. عثمان, بھیک تو نہیں مانگ رہی ہے؟ دیکھیں, ترقیاتی کام جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جو ہماری یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے جو مطالبات ہیں میرے خیال میں بہت جائز ہیں, اور ان کی داد رسی اور ان کی بات پہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے عظمیٰ آپ کو پارٹی کا شو کاز نوٹس نہ آ جائے. آنے دیں جی, مجھے نہیں, میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. میں آپ کے پروگرام میں ساری جو دیکھنے والوں کے سامنے میں کہوں گی, دوبارہ کہوں گی کہ میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں, کیونکہ میں جو ہماری جو کمزور طبقہ ہے, آپ نے ان کی آواز میں جو درد ہے محسوس کیا. دیکھیں, ہمارے پرائم منسٹر نے ہمیں کیا کہا تھا کہ جو کمزور طبقہ ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے, اور اگر یہ کمزور طبقہ نہیں ہے تو پھر کون سا کمزور طبقہ ہے. تو میں تو چیئر پرسن ہوں جینڈر مین سٹریمنگ اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اور اس میں تمام جو خواتین ہیں اور جو ٹرانسجینڈرز ہیں اور پیپل ود اسپیشل نیڈز ہیں, یہ وہ طبقات ہیں جو کمزور ہیں. ان کی خاطر ہم دن رات کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی جو زندگی میں بہتری لائی جا سکے. اور یہ تو اگر دیکھیں, ان کو صرف 18-20 ہزار اگر مہینے کا مل رہا ہے تو 18-20 ہزار سے کیا ہوتا ہے. اگر ان کی تنخواہیں تھوڑی بڑھا دیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی. تو میرے خیال میں یہ ان کا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میرے ساتھ محسن الوی فائنلی موجود ہیں. محسن, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غور کریں. جی میں محسن, یہ بتائیے گا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو وہاں سے اٹھانے کے لیے گورنمنٹ کس اسٹریٹجی پر کام کر رہی ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ بھی نہ کرنا پڑے اور یہ اپنا احتجاج چھوڑ کر مایوس واپس چلی جائیں؟ ویسے واضح طور پر ہمیں نظر آیا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد چاہتی ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ بات بھی نہ کرنی پڑے, اور یہ چلی جائے. وہ بہت زیادہ ناراض ہیں کیونکہ ان کا حکم نہیں مانا انہوں نے, اور پھر وہاں پر آ کے بیٹھ گئی. تو یہ حکم عدولی ہونے چاہے ناگوار گزری, اور اب ان کی یہی پالیسی ہے کہ ان کو اتنا وہاں پہ محصور کر دو, مجبور کر دو کہ یہ اپنی ضروریاتی زندگی سے تنگ آ جائیں, کھانا پینے کے پاس ختم ہو جائے, وہاں سے چلے جائیں. لیکن رخسانہ انور کا عزم یہ بتا رہا ہے کہ وہ وہاں سے جانے پر آمادہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ محسن الوی, بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار فار یور سپورٹ, اینڈ بہت بہت شکریہ رخسانہ انور. ناظرین, فیض کے الفاظ ہیں کہ ابھی تیرگی شب میں کبھی نہیں آئی, ابھی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی. چلے چلو رخسانہ انور, کہ ابھی وہ منزل نہیں آئی.